नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े इनकलाब का जो तीसरा हमने मरला कहें या पहलू कहें जो हमने समझा वो तरबियत का है। और तरबियत के जो हमारे सामने आदाफ आए, जो टारगेट हैं, जो तरबियत के मकासद हैं, तो उनमें से अव्वलीन ये है कि जो रुफ़क़ाए कार हैं, जो साथी हैं, जो कामरेड हैं, जो इस काम में जुटने के लिए इरादा रखते हैं, उनके अंदर अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम का मादा पैदा होता चला जाए। दूसरा यह है कि उनका इबादत का शौक़, सजदे और रुकू का शौक़ बढ़ता चला जाए। तीसरा यह है कि उनके अंदर जज्बा जहाद परवान चढ़े, वो अल्लाह के लिए अपना जान माल हर शय कुर्बान करने के लिए तैयार होते चले जाएं। और चौथा यह है कि इस रास्ते में मलामत करने वालों की मलामत की कोई परवाह न करें। अब ये मकासद हासिल करने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 काम किए। पहला काम ये कि लोगों की तरबियत के लिए आपने तिलावत कुरान को ज़रिया बनाया, और कुरान मजीद की ये तिलावत जो है वो उनके लिए जो है उनके इस नज़रिए के इस्तिग़्ज़ार का ज़रिया बनेगी, और ये नज़रिए का इस्तिग़्ज़ार जो है उनकी उस वाबस्तगी को मज़बूत से मज़बूत तर करता चला जाएगा, और इसके नतीजे में वो जो भी मतलूबा औसाफ़ हैं उन पर चलना आसान से आसान तर होता चला जाएगा। जितनी नज़रिए से वाबस्तगी गहरी होती जाएगी, इतनी ही अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम की कैफियत पैदा होती चली जाएगी, इतना ही उस नज़रिए देने वाले के साथ मोहब्बत बढ़ेगी, और नतीजे में जज्बा तशक्कुर जो है वो ताबुदियत की सूरत इख्तियार करेगा। और जितना उस नज़रिए का इस्तिग़्ज़ार गहरा से गहरा होता चला जाएगा, इतना ही उसके लिए कुर्बानी और इसार बढ़ता चला जाएगा, और इसी का नतीजा ये होगा कि फिर अहमकों की, जुहला की मलामत या ये कि मुखालफत का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो एक ज़रिया तो ये रखा। दूसरा ये कि बहरहाल इंसान के इस रास्ते की रुकावट जो बनता है वो उसका नफ्स बनता है, उसकी नफसानी ख्वाहिशात बनती हैं, दुनिया की ज़रूरतें बनती हैं। तो इन दुनिया की ज़रूरतों को मुतदिल करने के लिए, उस अपने नफ्स के बेलगाम घोड़े को काबू करने के लिए जो अहम तरीन जो हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े तरबियत में जो चीज़ नज़र आती है वो है इसमें इबादत। और आज उसे हम ये कह सकते हैं कि जिस दीन पर अमल करना मुमकिन है, जिस हद तक पर्दा कर, यानी जिस हद तक का मतलब ये कि कानून की खिलाफ वर्जी ना होती हो, कहीं वो जहाँ पे अब सूद आप चाहें भी तो नहीं ख़त्म कर सकते, और उससे ये तो बच सकते हैं कि बैंक की नौकरी ना करें, लेकिन ये कि जो कुछ लेना है देना है तो उसमें ट्रांजैक्शंस हैं या कुछ कोई किसी न किसी दर्जे में कोई यूटिलिटी बिल्स देने हैं या जो कुछ ख़रीदो फरोख्त करनी है, तो जो पीछे से चला आ रहा है तो उसमें इन्वॉल्वमेंट से या उसकी गर्द से या उसकी धुएं से तो नहीं बचा जा सकता। तो अब ये जो नामुमकिन है बचना वो तो एक अलग बात है, लेकिन जिस हद तक भी मुमकिन हो, खा कितना ही मुश्किल क्यों न हो, तो उस शरीयत के उन अहकामात पर पाबंदी करने से गोया मुखालफत नफ्स और अपनी नफसानी ख्वाहिशात को कुचलने में ये मुमिद व मुआविन होगा। और फिर तीसरी चीज़ ये कि जो भी मुखालिफिन हैं उनकी तरफ से अगर तशद्दुद होता है, ज़्यादती होती है, कोई फ़िज़िकल परसिक्यूशन होती है, तो उस पर सब्र और उस पर जो है एक मामला ऐसा कि कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करनी, सब्र भी, और ये सब्र महज़, यानी इसके अंदर किसी दर्जे में कोई जवाबी कार्रवाई जो है उससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में रोके रखा। तो ये तरीक़े तरबियत था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसको हमने तफसील के साथ पढ़ लिया। अब ये है कि ये जो बयान कर दिया गया है इस हिस्से में, तो ज़ाहिर है ये तो एक ख़िताब है, ये एक लिटरेचर है, इसकी आइनी और कानूनी हैसियत तंज़ीम इस्लामी के अंदर क्या है
اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ذرا تھوڑا سا ایک جائزہ لے لیں تنظیم کے نظام العمل کا اور اس کے دستور کا. تو میں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ دستور کا یہ حصہ پیش کرتا ہوں، اور دستور کا یہ حصہ جو ہے یہ ترمیم شدہ ہے جون 2009 کا. دستور تنظیم اسلامی ترمیم شدہ جون 2009، یعنی آج سے 11 سال پہلے کا دستور ہے یہ. تو اس میں پہلی شق تو تنظیم کا جو بھی مقصد ہے اور اس کی جو بھی نصب العین ہے، اور پھر فرد کا جو نصب العین ہے اس سے بحث کرتی ہے. یعنی پہلی دفعہ کی شق اول. پھر پہلی دفعہ کی شق دوم میں اس کے اساسی نظریات اور بنیادی دینی تصورات کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک علیحدہ کتابچے میں تفصیل کے ساتھ قرارداد تاسیس ما توضیحات، بنیادی عقائد ما تشریعات اور فرائض دینی کے جامع تصور کے خلاصے کے ذریعے بیان ہو گئے ہیں، جنہیں تنظیم کے اساسی فکر اور رہنما اصولوں کی حیثیت حاصل ہے. اس کتابچے کا نام تعارف تنظیم اسلامی ہے. مزید برآں طریقہ کار کے حوالے سے کتاب منہج انقلاب نبوی کو بھی تنظیم کے اساسی فکر کی حیثیت حاصل ہے. اگلی شق یہ ہے کہ اس کے امیر جو ہیں وہ تا حیات ہوں گے، اور وہ حافظ عاقب سعید صاحب ہوں گے. اور اب اس کی یعنی اس جو شق جیم ہے، اس کا جزو اول یہ ہے کہ امیر جو ہے وہ اس کا جزو اول یہ ہے، شق دال کا جزو اول یہ ہے کہ امیر عاقب صاحب رہیں گے. اور اس کا جزو سوم یہ ہے کہ اسی طرح اگر کوئی شخص پہلے سے کسی شیخ طریقت سے بیعت ارشاد میں منسلک ہو، یعنی یہ وضاحت ہو رہی ہے جو وہاں پہ آیا ہے نا منہج میں، کہ کوئی جو ہے نا وہ خانقاہی طریقے تربیت جو ہے وہ نہیں جو ہے اس کام کے لیے مفید، بلکہ سلوک محمدی چاہیے ہوگا، اور اسی لیے پھر اس کے عناصر سیگانہ بیان کیے گئے ہیں. تو اب اس کو جو ہے باقاعدہ دستوری اور قانونی حیثیت دی جا رہی ہے کہ اسی طرح اگر کوئی شخص پہلے سے کسی شیخ طریقت سے بیعت ارشاد میں منسلک ہو، لیکن وہ تنظیم اسلامی میں بھی شمولیت کا خواہاں ہو، تو اسے اچھی طرح سمجھ لینا ہوگا کہ تنظیم کی بیعت جہاد بیعت ارشاد پر فائق رہے گی. مزید برآں چونکہ تنظیم کے نزدیک اصل محمدی سلوک و احسان بھی وہی ہے جس پر تنظیم عمل پیرا ہے، اور جس کی وضاحت مروجہ تصوف یا سلوک محمدی یعنی احسان اسلام نامی کتابچے میں کر دی گئی ہے. تو گویا وہ والا کتابچہ بھی اس کو بھی ایک قانونی اور دستوری حیثیت حاصل ہو گئی ہے. لہٰذا کسی بھی ایسے رفیقہ تنظیم کو جو پہلے سے کسی بیعت ارشاد میں منسلک نہ ہو، نئے سرے سے اس نوع کا تعلق قائم کرنے کی اجازت نہ ہوگی. یہ پالیسی ہے کہ اجازت نہ ہوگی، لیکن یہ کہ یہ اجازتیں سب کو معلوم ہے کہ اس دستور کے شق کی موجودگی کے باوجود، اور وہ جو ایک کہا جاتا ہے الرغم، وہ بعض لوگوں کی زبانوں پہ چڑھا ہوتا ہے، تو اس کے باوجود جو ہے یہ دی جاتی رہیں اور لوگ بیعت ارشادیں کرتے رہے. تو یہ تو اس کی ہو گئی دستوری حیثیت. اب ذرا میں چاہتا ہوں کہ جو تنظیم کا نظام العمل ہے، اس میں کچھ جو ہے نا وہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں جو رفقائے تنظیم کے مطلوبہ اوصاف. اچھا، یہ بھی ترمیم شدہ ہیں اور وہ بھی ترمیم شدہ ہے جو پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ تعالی پھر کبھی عرض کروں گا. تو اس وقت تو صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ جو بھی ہے، پہلے یہ تھا کہ اس کو کہتے تھے رفقائے تنظیم کے بنیادی فرائض. یہ رفقائے تنظیم کے بنیادی فرائض ہوتے تھے، اور کیوں ہوتے تھے وہ بھی میں آج بتاؤں گا آپ کو. بعد میں اسے یہ نظام العمل کی دفعہ 1 ہے. نظام العمل وہ دستور کی دفعہ تھی، یہ نظام العمل کی دفعہ 1 ہے. اس میں یہ رفقائے تنظیم کے مطلوبہ اوصاف ہو گئے ہیں. فرق کیا پڑا؟ بس وہ تھوڑا سا ہی، وہ جو جیسے آتا ہے نا اینیمل فارم، جو ایک مشہور ناول ہے، اور اس میں جس طرح ہوتا ہے کہ جب تک وہ انقلاب آیا نہیں ہوتا تو اس وقت تک تو سلوگن یہ ہوتا ہے کہ وی آل آر ایکول، اور جب انقلاب آ جاتا ہے اور اس میں کچھ عرصہ بیت جاتا ہے، 10-15 سال گزر جاتے ہیں، تو
پھر بھی سلوگن نہیں بدلتا، وہی رہتا ہے، وی آل آر ایکول بٹ سم آر مور ایکول، بس اتنا فرق پڑتا ہے۔ تو اسی طرح یہ مطلوبہ اوصاف اور دینی بنیادی فرائض میں جو فرق ہے وہ بھی اسی طرح کا ہی ہے کہ بنیادی فرائض کا مطلب یہ کہ یہ تو لازماً اساسی بنیادی ہیں، یہ تو ہر حال میں ان کے اندر پیدا ہونے چاہیے، اور مطلوبہ کا یہ ہے کہ یہ ہدف ہے، اب وہاں یہ آئیڈیل ہے، تو کوشش ہونی چاہیے کہ یہاں تک پہنچا جائے، نہ بھی پہنچا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، بس اتنا سارا فرق پڑے، وہ بہت زیادہ فرق نہیں ہے، وہی ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ 100% وہی ہیں، بس اوپر تھوڑی سی ہیڈنگ بدلی ہے کہ پہلے بنیادی فرائض تھے، اب مطلوبہ اوصاف ہو گئے۔ تو چلے پڑھ لیتے ہیں مطلوبہ اوصاف کو۔ ایک، اپنے ایمان اور یقین میں پختگی اور گہرائی پیدا کرنے کی ہر دم کوشش کرتا رہے۔ یہ ایمان اور یقین اگر اس فکر کے ساتھ ہوگا، یہی نظریہ توحید ہے، جس کے لیے، اور یہی انقلابی نظریہ ہے، جس کے لیے فہم اور تدبر کے ساتھ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کو معمول بنائے اور قرآن حکیم کے دروس کی محفلوں میں پابندی اور تسلسل کے ساتھ شرکت کرے۔ آ گیا نا وہ جو عناصر سیگانہ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے، تو ان میں سے پہلا کیا ہے؟ تلاوت قرآن، تو آپ دیکھیں پہلے نمبر پر وہ بات آ گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ فہم اور تدبر کے ساتھ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے۔ تو بہرحال اس عرصے میں تو تربیت یہ ہوئی کہ جو بھی کرو ضرور کرو، ثواب کماؤ، نیکیاں حاصل کرو، تدبر خبردار کرنا، تمہاری اہلیت کہاں ہے تدبر کرنے کی؟ تمہیں تو پتہ نہیں گھوڑے کی عقل ملی ہوئی ہے، تو تم کیسے تدبر کر سکتے ہو؟ تدبر کرنے کے لیے خاص لوگ ہوتے ہیں، وہ خاص قسم کے لباس پہنتے ہیں، ان کی داڑھی کو تیل خاص مقدار میں لگا ہوتا ہے، آنکھوں میں خاص مقدار کا سرما ہوتا ہے، پیچھے ایک جعلی ڈگری بھی ہوتی ہے، ایک نہیں دو دو ہوتی ہیں، تو تدبر تو کرنا ان کا حق ہے، آپ کہاں تدبر کر سکتے ہو؟ لیکن یہ کہ بہرحال نظام العمل میں ہر رفیق کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ فہم اور تدبر کے ساتھ قرآن مجید پڑھے۔ پہلے یہ بنیادی فرض تھا اس کا، اب مطلوبہ اوصاف ہے۔ تو اب اس کا نتیجہ سمجھ لیا نا، مطلوبہ اوصاف کا یہ ہے کہ پھر ہر کوئی تو نہیں کر سکتا، وہ سرمے والی سرکار ہی کر سکتی ہے اور تیل والی سرکار ہی کر سکتی ہے، لیکن جب بنیادی فرض ہوگا ہر ایک کا تو پھر سب کو وہ کرنا پڑے گا، پوچھنا بھی پڑے گا اس سے کہ بھئی آپ نے کیا تدبر کیا ہے، کتنا کیا ہے۔ دو، وقتاً فوقتاً مراقبہ کرے اور اپنے باطن میں جھانک کر جائزہ لیتا رہے کہ کیا واقعتاً اس کا نصب العین اور مقصد حیات اللہ کی رضا اور اخروی فلاح کا حصول بن چکا ہے، اور اسی طرح کیا فی الواقع اس کی نماز اور قربانی ہی کی طرح اس کا جینا اور مرنا بھی صرف اللہ ہی کے لیے ہو گیا ہے، اور اگر اس میں کمی محسوس ہو تو اپنا پہلا فرض اسی کو سمجھے کہ اس کمی کو پورا کرے، اس لیے کہ باقی تمام دعوتی اور تنظیمی ذمہ داریوں کی ادائیگی کا دار و مدار اسی پر ہے۔ وہ نظریہ اگر گہرا ہوگا تو اللہ کی محبت سب سے گہری ہوتی چلی جائے گی، اور اللہ کی محبت گہری ہوتی چلی جائے تو یہ سارا تزکیہ ہو جائے گا۔ وہ جو جہاد کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ یہ سارا کچھ دنیا قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو پہلے ذرا مراقبہ کرنا ہے، یہ اور مراقبہ ہے۔ مراقبہ یہ کرنا ہے کہ آپ اپنی جان، عزت، مال، آبرو، نوکری، کیریئر، پروفیشن، سب کچھ اللہ کی راہ میں تجنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر اس میں کمی ہو تو باقی سب جو ہے نا دار و مدار فعالیت کا اسی کے اوپر ہے۔ اپنے عقائد، نمبر 3، اپنے عقائد کو درست کرے اور کلمہ شہادت کے مضمرات اور لازمی نتائج کو ہمیشہ دل و دماغ میں تازہ کرتا رہے۔ اس کے لیے کتاب تعارف تنظیم کا باب عقائد یا بنیادی دینی تصورات کا گائے بگاہ مطالعہ ضروری ہے۔ یہ جو کتاب ہے تعارف تنظیم اسلامی، اور اس کتاب کے جو باب ہے عقائد یا بنیادی دینی تصورات، تو پہلے خیر یہاں پہ لکھا ہوتا ہے، اس کے صفحات لکھے ہوتے تھے، اب ظاہر ہے ایڈیشن بدلتے ہیں، کچھ اس میں آگے پیچھے ہوتا ہوگا یا کیا ہے، بہرحال اب اس کے بعد وہ باب لکھا ہوا ہے۔ بہرحال اس وقت ہم اس کا مطالعہ نہیں کر سکتے، لیکن پہلے تربیتی کورسز میں باقاعدہ یہ چیزیں پڑھائی بھی جاتی تھیں اور یہ متعلقہ حصوں کا مطالعہ کر کے بھی بتایا جاتا تھا۔ 4، جملہ فرائض اور واجبات ادا کرے اور تمام حرام اشیاء و افعال اور جملہ مکروہات تحریمی سے لازماً اجتناب کرے، اور اپنی معیشت اور معاشرت کو دیگر مکروہات سے پاک کرنے کے لیے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنت خلفائے راشدین اور تعامل صحابہ سے قریب تر کرنے کے لیے مسلسل کوشاں رہے۔ کوئی سمجھ آئی ہے فرق کی؟ یہاں اور کسی کا ذکر نہیں ہے، بس صحابہ کرام تک کا تو ذکر ہے، ان کی سنت کے قریب تر کرنے کی کوشش کرتا چلا جائے، باقی یہ کہ فل ان دی بلینکس بعد میں لوگوں نے خود کیے ہیں۔
اس سلسلے میں کتاب تعارف تنظیم کا باب دینی فرائض کا جامع تصور مسلسل پیش نظر رکھنا مفید ہے۔ تو وہ تو اس میں لکھا ہوا ہے، زبانی اب تربیتی کورسز میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ذرا شدت پسندانہ تصور ہے، تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ کے باپ دادا سارے جو ہے وہ واقف نہیں تھے تو وہ کہیں غلط جگہ پہ چلے گئے ہوں گے، تو کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ تو یہ ذرا ڈاکٹر صاحب کی نے چیزوں کو ایگزیجریٹ کر دیا ہے، کچھ بڑھا دیا ہے، کچھ مبالغہ سا کر دیا ہے۔ 5، لیکن اس کا تعلق جو ہے اس تربیتی نظام کے ساتھ کہاں جڑے گا؟ اس کا تعلق اس تربیتی نظام کے ساتھ جڑے گا کہ وہ جو مخالفت نفس کرنی ہے وہ کرنی ہے فرائض دینی کے ذریعے سے، اللہ کے احکامات کی تابعداری کے ذریعے سے۔ تو وہ مخالفت نفس تو اس سے ہونی تھی، تو جب وہ والا کھانے میں کمی کی ہے تو اب اس مخالفت نفس کے لیے پھر وہی جو روایتی طریقے تھے ان کی طرف مراجعت لازمی تھی۔ جب اللہ کی کتاب پیٹھ پیچھے جائے گی تو وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان کی طرف تو جانا پڑے گا، وہ خانہ جو خالی ہوگا وہاں کوئی نہ کوئی تو شیطان جا کے قبضہ جمائے گا۔ 5، اپنے دینی علم میں ترقی کے لیے مسلسل کوشاں رہے اور اس سلسلے میں جو تعلیمی اور تربیتی نصاب اور تدریسی پروگرام تنظیم کی جانب سے ترتیب دیے جائیں ان کی جلد از جلد تکمیل کی مقدور بر کوشش کرے۔ یہ جو سارا پورا تربیتی نظام ہے، مبتدی ہے، ملتزم ہے، فلانا ہے، ٹنگڑا ہے، اور یہ نصاب ہے مبتدی کا، یہ نصاب ہے ملتزم کا، یہ فلانے کا ہے، یہ سارا اس شک کے ذیل میں ہے۔ 6، خود ذاتی حیثیت میں داعی اللہ بننے کے امکان بھر کوشش کرے اور اس سلسلے میں ان اصولوں اور ہدایات کو ہمیشہ پیش نظر رکھے جو تنظیم کی قرارداد تاسیس کی توضیحات کے سلسلے میں تعارف تنظیم میں درج ہیں، الدین و النصیحہ والی۔ 7، ہر رفیق تنظیم ایک جانب تنظیم کے جملہ لٹریچر کے مطالعے اور مرکزی قائدین کی اہم تقاریر خصوصاً امیر تنظیم کے خطبات جمعہ کے سننے کا اہتمام کرے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کے دور میں تھی، ان کا خطبہ جمعہ سن کے تو کسی نہ کچھ انسان کو جو ہے ہوش آتا تھا، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک استحضار ہوتا تھا انقلابی نظریے کا کہ بات جو بھی ہو تان جا کے انقلاب پہ ٹوٹنی ہے، اقامت دین پہ ٹوٹنی ہے، نظام خلافت کے قیام پہ ٹوٹنی ہے، اللہ کے دین کے غلبے پہ ٹوٹنی ہے، اقامت دین پر ٹوٹنی ہے، تو اس سے ایک جذبہ تازہ ملتا ہے۔ تو یہ ویسے پچھلے 18 سالوں کے جمعے سارے آپ نکال لیں موجودہ امیر کے اور پھر سنیں، دیکھیں کدھر آپ کو کوئی جذبہ تازہ ملے گا انقلاب کے لیے اس کے اندر سے۔ تو اب تو خیر 2 سال سے موقوف ہیں۔ اس کے لیے تنظیم کے جرائد میثاق اور ندائے خلافت کا مطالعہ مفید رہے گا، جو اب آپ کو معلوم ہے کہ ایک مسلکی کی آبیاری کرتے نظر آتے ہیں، اور دوسری جانب اپنے آپ کو ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے کہ مصداق تنظیم کے نظم کی پابندی کا خورگر بنائے، چنانچہ اجتماعات میں پابندی کے ساتھ شرکت کرتا رہے تاکہ بالاتر نظم کی جانب سے موصولہ ہدایات کا علم بر وقت ہوتا رہے۔ یہ وہ واحد شک ہے کہ جس پر تنظیم کی قیادت نے دل و جان سے عمل کرنے کی کوشش کی اور عمل کروانے کی کوشش کی ہے۔ باقی یہ کہ اجتماعات کی حاضری تو کم سے کم تر ہو رہی ہے، کیونکہ وہ اوپر سے سپرٹ نہیں ملے گی جس کا ذکر اوپر آ چکا ہے، تو نظم خواہ اس کی پابندی تو کوئی نہیں کرے گا، لیکن یہ کہ بہرحال اس کی بڑی کوشش ہوتی ہے، بیت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اور وہ پھر پتہ نہیں پیروں والی بھی بن گئی ہے، لیکن یہ کہ وہ نظم اس کا ڈنڈورا خوب پیٹا جائے گا۔ مگر کس لیے؟ ہم نے تو صرف توجہ دلانی ہے، اقامت دین تو حکمرانوں نے کرنا ہے، وہ نہ کریں تو علماء نے کرنا ہے، ہمارا کام تو صرف توجہ دلانا ہے۔ اس توجہ دلانے کے لیے اتنا سخت نظم درکار ہے سموتات کا۔ 8، دوسرے رفقاء اور ذمہ دار حضرات پر تنقید، احتساب اور اختلاف کے سلسلے میں ان اصولوں اور ہدایات کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے جو دستور تنظیم میں اختلاف کے حقوق اور آداب اور ذاتی تنقید اور محاسبہ کے ذیل میں درج ہیں، اور وقتاً فوقتاً مراقبہ کر کے اپنے باطن کا جائزہ لیتا رہے کہ دل میں بالکل غیر شعوری اور غیر ارادی طور پر شیطانی وساوس کے ذریعے رفقائے تنظیم اور خصوصاً بالاتر نظم کے خلاف غل یعنی قدورت پیدا نہ ہو جائے۔ تو یہ بھی خاص طور پہ چونکہ ایجنڈا اپنا جب آپ خفیہ لے کے چلتے ہیں تو جس کو پتہ لگ جائے اس سے تو آپ کو غل ہوتی ہی ہے نا، اسی کا پھر اوزار ہوگا کہ ناک میں دم کیا ہوا تھا اور یہ کہ جو ہے وہ پریشان کیا ہوا تھا، الحمدللہ، تو یہ سارا تو اسی غل کا ہی اظہار ہوتا ہے جو بعد میں نکلتی ہے۔ 9، دعوتی اور تنظیمی سرگرمیوں کے لیے اوقات کو فارغ کرنے کے ضمن میں طے کرے کہ روزانہ کچھ وقت اوسطاً 1.5 گھنٹہ ان کاموں کے لیے وقف کرے گا۔ یہ پرانی کہانی ہے، اب کوئی اتنی پرواہ نہیں ہے۔ آپ کو اپنے امیر تنظیم کا نام بھی نہ آتا ہو اور تب بھی آپ اور کچھ نہیں تو توجہ طلب میں تو آپ کا نام لکھا ہی رہے گا،
تاکہ بتایا جا سکے کہ تنظیم کی جو ہے تعداد الحمدللہ ہم نے 10,000 کا نفسیاتی بیریئر عبور کر لیا ہے۔ 10 انفاق فی سبیل اللہ کے ضمن میں طے کرے کہ وہ ہر ماہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنی حلال آمدنی کا ایک مخصوص حصہ تنظیم کے بیت المال میں جمع کرائے گا۔ اس انفاق کے کم از کم ہدف کے طور پر اپنی ماہانہ آمدنی کا 5% ہر رفیق کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ یہ بھی بعد میں بدل گیا تھا، اور جتنا جو دے سکتے ہو دیتے رہو بس، اور کچھ بھی ہو دو ضرور۔ اچھا جی، تو یہ تو آگے ہمارے سامنے میں نے آپ کو صرف یہ بتا دیا کہ یہ جو کچھ بھی منہج میں لکھا ہوا ہے یہ صرف علیحدہ ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس کی دستوری اور آئینی اور قانونی حیثیت بھی ہے۔ اب آئیں میں آپ کو ذرا تھوڑا سا آج کچھ اور بھی سنا دوں۔ یہ ہے میرے پاس روداد تنظیم اسلامی حصہ اول، اور یہ اصل میں حصہ اول اور حصہ دوم، یہ جو دو ہیں یہ پہلے 5 یا 6 سالانہ اجتماعات کی رودادیں ہیں کہ جو بیان کی گئی تھی۔ ان رودادوں میں جو کچھ بھی سامنے آیا ہے میں ایک بس تھوڑی سی ایک دلچسپ بات ہے وہ آپ کو اس میں سے سنانا چاہتا ہوں، آپ کو ذرا اندازہ ہوگا۔ یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ ہے جناب یہ 5واں ہے جی۔ اس 5ویں سالانہ اجتماع تک تنظیم کے عددی قوائف یہ دیکھ لیجئے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ سابقہ تعداد 67، کمی بوجہ انتقال 1، بوجہ اخراج 4، یعنی اس سال 4 نکال دیے، از خود علیحدگی 1، تو کل جو نکل گئے وہ 6، باقی جو رہ گئے وہ 61۔ چوتھے سالانہ اجتماع سے لے کر تا 21 اپریل 80، یعنی شمولیت کل 44، تو کل موجودہ کل تعداد 105، یعنی جو 5واں سالانہ اجتماع ہے اس موقع پر تنظیم کی کل تعداد 105 تھی۔ یہ میں نے خاص طور پر جو نا شبان والوں کے لیے سنایا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ تو آغاز میں ہی بہت کچھ دے رہا ہے، تو یہ 5ویں سالانہ اجتماع پہ تنظیم اسلامی کی کل تعداد 105 تھی۔ تصریح اس تعداد میں امیر محترم شامل نہیں ہے، یہ ان رفقا کی تعداد ہے جنہوں نے امیر محترم کے ہاتھ پر بیعت کر کے تنظیم کی رفاقت اختیار کی ہے۔ مقامی تنظیمیں فی الوقت 1 لاہور، تعداد رفقا 62، 2 کراچی، تعداد رفقا 22، 3 سیالکوٹ، یہ مقامی تنظیم ہے پوری، تعداد 2، ملتان کے رفقا تعداد 2۔ ویسے ملتان میں بھی اب رفقا کی تعداد 2 ہو گئی ہے، لہذا اس اجتماع کے دوران ہی شاید ایک مزید مقامی تنظیم قائم ہو جائے۔ منفرد رفقا کی اس وقت تعداد 17، کل 105۔ منفرد رفقا کے قوائف حسب ذیل ہیں، یہ بھی سن لیں۔ بیرون پاکستان کل 4، نارووال 1، میرپور آزاد کشمیر 1، یہ شاید سید محمد آزاد صاحب ہوں گے، اوکاڑا 1، مالاکنڈ 1، اور یہ فہیم خان صاحب ہوں گے، کیمل پور 1، ننکانہ صاحب اور مرید کے 2، چونیا 1، تربیلا 1، سکھر 1، یہ شاید سومرو صاحب ہوں، سانگلہ ہل 1، فیصل آباد 1، یہ شاید ڈاکٹر عبدالسمیع ہوں، قصور 1، کل تعداد 17۔ ان منفرد رفقا، اچھا یہ تو خیر ہو گیا، چلیں میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سفر شروع کس طرح ہوا تھا۔ اب ذرا میں یہ ہے جو ایک تحریر ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ایک اسلامی جماعت کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے؟ ایک اسلامی جماعت کی خصوصیات، یہ جماعت تنہا زبان و قلم سے نہیں، یہ جماعت تنہا زبان و قلم سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے خدا کی توحید کی شہادت دے۔ صرف تقریریں نہیں، آپ کا عمل بھی اس کے مطابق ہو۔ یہ دنیا کو اللہ کے رنگ میں رنگنے کے لیے اٹھے
اور خود اس رنگ میں رنگی ہوئی ہو، قوم و وطن کی ساری عصبیتیں اور نسل و خاندان کی ساری بندشیں اس نے توڑ ڈالی ہوں۔ یہ تقریر نہ ہو، یہ الفاظ نہ ہوں، اس پہ عمل ہو۔ قوم و وطن کی ساری عصبیتیں اور نسل و خاندان، چلیں قوم کی تو توڑنا آسان ہوگا، یہ نسل اور خاندان، اپنا ہی خاندان، اپنی برادری، بندشیں اس نے بندشیں توڑ ڈالی ہوں۔ کسی خاص قوم کی سیاسی برتری، عددی اکثریت اور معاشی نوعیت کی ادنا خواہش بھی اس کے دل کے کسی گوشش میں چھپی ہوئی نہ ہو۔ اس کی ساری جد و جہد کا مقصود صرف اللہ کا کلمہ اور اس کے رسولوں کی دعوت کو بلند کرنا ہو۔ یہ جو رضائے الہی کا جو ہر وقت ڈھول پیٹتے ہیں، تو وہ یہ سب کر کے تو ڈھول پیٹا جا سکتے ہیں۔ اس کی دشمنی دنیا کے ایک ہی باطل سے ہو، اس کی دشمنی دنیا کے ایک ہی یعنی باطل سے ہو، ایک ہی باطل سے نہ ہو، بلکہ دنیا کے ہر باطل اور زمین کے ہر فساد سے ہو۔ اس کی ضرب بیک وقت ہر جاہلی اور طاغوتی نظام پر پڑے، یہاں تک کہ وہ طاغوت بھی اس سے کسی چشم پوشی اور رعایت کا امیدوار نہ ہو جو اس قوم کے اندر ہو۔ جیسے اپنا نفس ہے تو ایسی قوم کے اندر جو طاغوت ہے اس کو بھی اس جماعت سے کسی رعایت کی توقع نہ ہو جس کے اندر سے وہ خود اٹھی ہو۔ وہ باطل کو ایک ایک کر کے الگ کر دے اور حق کا ایک ایک کر کے انتخاب کر لے۔ اب یہ انداز تو سارا مولانا مودودی والا ہے، پتہ نہیں ان کا کسی بعض اوقات رنگ بھی چڑھ جاتا ہے آدمی پہ ویسا ہی، اور حق کے لیے اپنی دوستی اور باطل کے لیے اپنی دشمنی کا اعلان کر دے۔ اس راہ میں اپنی ساری تمناؤں، ساری دوستیوں اور تمام رشتوں ناتوں کو قطع کر لے، اور کچھ اس کے صلے میں اللہ کے پاس ہے اس پر قانع ہو جائے۔ اس کی دعوت ساری خدائی کے لیے یکساں اور عام ہو، مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، سب کے لیے ایک ہو۔ اس کی جھولی کی روٹی اور چھاگل کے پانی میں ہر بھوکے اور پیاسے کے لیے آسودگی اور سیرابی ہو۔ اس کا چراغ پہاڑی کے چراغ کی طرح چمکے اور ہر گم گشتہ راہ کی رہنمائی کے لیے اشارہ کرے۔ اس کی ضیاءپاشیاں خدا کے سورج کی طرح عام اور ہماگیر ہوں۔ اس کا ابر کرم آسمان کی بارش کی طرح ہر دشت و جہل کے اس کو سیراب کرے۔ اس کی گفتگو ہر بولی میں ہو اور اس کی محافظ تمام نسل انسانی ہو۔ وہ چیخ چیخ کر پکارے اور لپٹ لپٹ کر سمجھائے، اور نو انسانی کی روحانی بیماریاں اسے اس درجے بے قرار کر دیں کہ وہ خلوت کے سجدوں میں اس کی نجات کے لیے پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ اس کی راتیں بستر کی لذتوں سے محروم ہو جائیں اور اس کے دن فراغت کی گھڑیوں سے بے نصیب ہو جائیں۔ وہ مخلوق خدا کی گردن میں اتنے بے شمار ارباب اور آلیہ کی غلامی کا بوجھل توق دیکھ دیکھ کر دکھ اور درد سے بھر جائے، اور ہر سننے والے کان اور ہر دیکھنے والی آنکھ تک اللہ کی وہ دعوت قولاً اور عملاً پہنچا دے، کم از کم اس کی زندگی میں تو وہ نظر آئے، جو ان تمام مسائل کا واحد علاج ہے۔ اگر ہم ایک ایسی جماعت بنانے میں کامیاب ہو جائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہماری مسائل رنگ نہ لائیں، کیونکہ ایک ایسی بے ہما اور باہما جماعت اپنے مقصد میں ناکامیاب نہیں ہو سکتی۔ طاغوت یعنی بے ہما جو بھی برائیاں ہیں اس سے بچی اور جو خوبیاں ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ مستور ہوں۔ طاغوت کے ہماگیر غلبہ کے باوجود انسان کی فطرت مردہ نہیں ہوئی۔ خدا کے کتنے بندے ہیں جن کے دلوں میں توحید کے لوازم کا شعور آج بھی زندہ ہے، لیکن ان کے اندر عزم و ہمت نہیں ہے جو انہیں وقت کے حالات سے پیکار کے لیے بے چین کر دے۔ وہ امر حق قبول کرنے کے لیے کسی دلیل و برہان کے منتظر نہیں ہیں۔ ان کو صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ خدا کا کوئی مخلص بندہ حیا علی الصلاح کی آواز بلند کر دے اور اپنے عزم راسخ اور حسن نیت سے ان کو یقین دلا دے کہ وہ جو کچھ بھی کہتا ہے وہی چاہتا بھی ہے، جو کچھ کہتا ہے وہی چاہتا بھی ہے، یہ ان کو یقین دلانا پڑے گا۔ جو ہی یہ حقیقت ان کے سامنے روشن ہو جائے گی، وہ اپنی غفلت کے بستروں کو طے کر کے اور علائق کی ساری زنجیروں کو توڑ کر اس کے ساتھ ہو لیں گے۔ تو آپ وہ جو آیا نا کہ دنیا کی محبتیں دل سے نکل جائیں، تو وہ لوگ وہ ساری محبتیں توڑ کر ساتھ ہو جائیں گے، لیکن قیادت کے بھی تو یہ اوصاف چاہیے۔ آخر میں ہر رفیق سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنا جائزہ لے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، اور نہ دیکھے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، بلکہ یہ طے کرے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
یہاں اس کے بعد ایک صاحب کا نام آ رہا ہے، پچھلے دنوں ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی، تو میں بس ان کا نام چونکہ یہاں پہ آیا ہے تو وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس موقع پر جناب شفیق حجازی صاحب نے امیر محترم سے درخواست کی کہ بحمد اللہ اب محترم قاضی عبد القادر صاحب مستقل طور پر قرآن اکیڈمی لاہور منتقل ہو گئے ہیں، لہٰذا میری درخواست ہے کہ مجھ جیسے بے بذات اور نا تجربہ کار کو قیم تنظیم اسلامی کے بارگراں سے سبکدوش کر کے یہ ذمہ داری قاضی صاحب موصوف کے سپرد فرما دیں۔ تو یہ در حقیقت شفیق حجازی صاحب تنظیم اسلامی کے پہلے قیم تھے۔ میری اس پیشکش میں کام سے گریز اور فرار کا کوئی شائبہ شامل نہیں ہے، بلکہ ایک اہل تر شخصیت کو یہ اہم ذمہ داری سونپنے کا جذبہ کار فرما ہے۔ امیر محترم نے فرمایا کہ شفیق حجازی صاحب نے فروری 80 میں اس ذمہ داری کو قبول کیا تھا، اور بطور واقعہ میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے بڑے انہماک اور ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرائض کو انجام دینے میں اپنی پوری صلاحیت لگائی ہے۔ اس 4 مہینے کی مختصر سی مدت میں انہوں نے منفرد رفقا اور قائم شدہ تنظیموں سے رابطے کا کام اس پیمانے پر انجام دیا ہے جو اس سے پہلے تقریباً معدوم کے درجے میں تھا۔ میں اپنے اس نوجوان رفیق کے کام سے مطمئن ہوں اور اس کے جذبے کی قدر کرتا ہوں کہ وہ ایک اہل تر رفیق کے لیے اس ذمہ داری سے سبکدوش ہونا چاہتے ہیں۔ میرے پیش نظر یہ بھی ہے کہ شفیق حجازی صاحب زیر تعلیم ہیں اور انہوں نے اپنی تعلیم کو دعوتی کاموں میں لگانے کا عزم بھی کر رکھا ہے، اس لیے انہیں قیم تنظیم کے بار سے سبکدوش کرنا ایک طرح سے تنظیمی کے لیے مفید ہوگا، لہٰذا میں ان کی پیشکش کو قبول کرتے ہوئے قاضی عبد القادر صاحب کو آئندہ کے لیے قیم تنظیم اسلامی مقرر کرتا ہوں۔ اچھا، یہ اس کے علاوہ میں یہ بھی چاہ رہا تھا کہ الیکشن کے حوالے سے اسی موقع پر یعنی اسی اجتماع میں تنظیم کی ایک پالیسی بنی تھی کہ جو وہاں پہ بیان ہو گئی تھی، تو یہ خاص طور پہ یہ اس آیہ مبارکہ میں تاکید فرمائی گئی ہے کہ امت مسلمہ میں ایک جماعت ایسی ہونی اور رہنی ضروری ہے جس کا مقصود وجود دعوت اللہ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو۔ اس کے سامنے یہ 6 نکات لا عمل ہو۔ اس کی تاسیس کسی فقہی مسلک کے اختلاف پر نہ ہو، جس کی بنیاد قیام انتخابی سیاست نہ ہو اور جس کو اقتدار مطلوب ہو نہ حکومت۔ اس جماعت کو اس دنیا میں کسی بدلے اور اجر کی خواہش نہ ہو، کوئی دنیاوی غرض اس کے کام میں شامل نہ ہو، نہ سیادت، نہ قیادت، نہ لیڈری، نہ وزارت، نہ سفارت۔ دنیا کا کوئی مفاد اور کوئی منصب اور کوئی غرض اس دعوتی کام سے وابستہ نہ ہو۔ الغرض، اس جماعت کا مقصد وجود و حیات اس ہدایت ربانی کے مطابق دعوت الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سوا کچھ نہ ہو۔ اس جماعت کی جد و جہد کا مرکز و محور اور ہدف یہی 6 نکات لا عمل ہو۔ اس فریضے کی ادائیگی کے لیے اس کا نصب العین صرف اور صرف رضائے الہی ہو۔ اس جماعت کے وابستگان اس 6 نکات لا عمل ہی کو اپنا مطمع نظر بنا رکھیں اور علی رؤوس الاشہاد اعلان کر دیں، سب کے لیے یہ بات آئی ہے، علی رؤوس الاشہاد اعلان کر دیں کہ ہمیں انتخابی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، ہمیں اس طرف جانا ہی نہیں ہے۔ اب یہ سالانہ اجتماع میں طے کر کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، اور پھر آج کیا ہو رہا ہے کہ مقامی تنظیموں کے امیر بھی جا کے تو سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کے کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کے جلسوں میں تقریریں بھی کرتے ہیں، اور وہ کیا اعلیٰ قیادت کے جو ہے وہ قرب و جوار میں رہنے والے بھائی بند اپنے کزنز کی انتخابی مہمیں چلاتے ہیں، اپنی گاڑیوں پہ جو ہے مختلف سیاسی پارٹیوں کے جھنڈے لہراتے ہیں، اور باقیوں سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ یا نہ بھی رکھیں تو اگر کوئی کرے تو پھر اس کو پکڑیں گے کیسے۔ نظام العمل میں تو لکھا ہوگا کہ اجازت نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ اس پر عمل درآمد پھر کون کرائے گا۔ آگے چل کے لکھتے ہیں کہ امیر محترم نے مزید فرمایا، اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے اور اسے شعوری طور پر پیش نظر رکھیے کہ جب کسی امت میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے نا، تو اس بگڑے ہوئے معاشرے میں 3 طرح کے طبقات پیدا ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو بگاڑ میں بہت آگے نکل جاتا ہے، دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو بگاڑ سے خود تو بچے ہوتے ہیں لیکن دوسروں کو روکتے ٹوکتے نہیں، ان کو نصیحت کرنے کے بجائے ان کے استہزاء و تمسخر سے خوف زدہ ہو کر ان کی غلط کاریوں سے صرف نظر اور
کرتے اور تغافل شعاری کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو خود بھی بگاڑ سے مجتنب رہتا ہے اور لوگوں کو بھی اجتناب کی دعوت دیتا ہے اور واعظ و نصیحت کرتا ہے اور اصلاح احوال کی صحیح و جود میں لگا رہتا ہے۔ تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ یہ تیسرا طبقہ عذاب سے بچا لیا جاتا ہے، اور اگر دنیا میں وہ کہیں لپیٹ میں آ بھی جائے تو آخرت میں وہ فلاح و فوز سے سرفراز کیا جاتا ہے اور آخرت کی کامیابی و کامرانی اس کے قدم چومتی ہے۔ یہ ہے آیت کے آخری حصے اولئک ھم المفلحون کا مفہوم۔ اللہ تعالی ہم کو اس تیسرے زمرے میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، تو یہ جناب ہمارے پاس اس منہج کے حوالے سے چند چیزیں آ گئی ہیں، اور اسی میں وہ بات بھی آ گئی ہے کہ در حقیقت قرارداد تاسیس کو آئینی اور قانونی حیثیت حاصل نہیں ہوگی۔ یہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی سنا دیا تھا کہ یہ 1983 میں یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ قرارداد تاسیس کو اس جماعت میں آئینی اور دستوری حیثیت حاصل نہیں ہوگی، لیکن اس کے مقابلے میں آپ نے دیکھا کہ منہج کا تو باقاعدہ ذکر ہمیں مل گیا کہ اس کو ایک آئینی اور قانونی دستوری حیثیت حاصل ہوگی، اور وہ جس طرح سمویا گیا ہے نظام العمل کے اندر میں نے وہ بھی پڑھ کے آپ کو دکھا دیا۔ اب پھر میں چاہوں گا کہ اگر آپ اس کا تقابل کر لیں کہ قرارداد تاسیس جو الدین و النصیحہ کے اصول پر قائم ہے اور دعوت دینے کا اصول یہ ہے، اس کے ساتھ ذرا یہ جوڑ کے دیکھیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور یہ کہ وہ جو اب وہ جو باطل کو چیلنج کرنا ہے وہ ایک ہی باطل کو نہیں کرنا ہے، تمام باطلوں کو کرنا ہے، وہ خواہ اپنی قوم کا باطل و طاغوت کیوں نہ ہو، جانتے ہیں نا اپنی قوم کے طاغوت کو بھی اور باطل کو بھی، تو تب وہ تو انقلابی بنے گی نا، اس کے لیے پھر یہ ضروری ہے، اس لیے اس سے پھر بچنے کے لیے قرارداد تاسیس میں پناہ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں اگر کوئی سوال ہے تو لے لیتے ہیں۔ یہ سوال ایک کیا گیا ہے کہ ویڈیو کے شروع میں پہلے جس کتاب سے پڑھ کر سنایا اس کا نام بتا دیں پلیز۔ پہلے یعنی آج تو خیر میں نے وہ نہیں پڑھ کے سنایا، یعنی جس کتاب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں وہ ہے منہج انقلاب نبوی، اس کے وہ تربیت والا مرحلہ ہم نے پڑھ لیا، تو اس کے حوالے سے جو اس کے ریلیونٹ چیزیں تھیں آج ان پر ہم نے بات کی ہے۔ اس کے بعد میں نے جو کچھ سنایا آپ کو وہ ایک تنظیم اسلامی کے دستور سے اس کی کچھ شقیں سنائی ہیں، اور پھر تنظیم کے نظام العمل کا ایک حصہ آپ کو سنایا ہے، اور اس کے بعد آپ کو تنظیم اسلامی کی جو روداد حصہ اول ہے اس کے چند صفحات کا مطالعہ کروایا ہے۔ اچھا جی، بس سوال ایک ہی تھا، تو آج ہم اس پر اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی کل ہم شروع کریں گے، اور بہت اہم ہے یہ کہ اقدام کا مرحلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں، اقدام سے پہلے صبر محض کا، تو اس کا ہم انشاءاللہ تعالی یعنی تصادم کا مرحلہ اول صبر محض اس کا مطالعہ شروع کریں گے، اور یہ آج امت مسلمہ کے لیے بہت ہی اہم سبجیکٹ ہے، اور اسی ایک بات کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہم نے پچھلے 50 سالوں میں ایک عظیم نقصان ہے کہ جس سے احیائی تحریکیں دوچار ہوئی ہیں، تو یہ بہت ہی اہم چیپٹر ہے اس کتاب کا جس کا کہ ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔